मेगा डेवलपमेंट पैकेज के तहत वज़ीर आला ने भारतीय में 9 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। तरक्याती मनसूबों पर 5 अरब 78 करोड़ के मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने जैन से भारती तक सड़क की मुरम्मत का इफ्तिताह किया। उस्मान बुज़दार ने नाला सिंगड़ पर पुल की तामीर के मनसूबे का भी इफ्तिताह कर दिया है। सड़क की तामीर और पुल पर 71 करोड़ 18 लाख रुपए लागत आई। कोही सुलेमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 7 मनसूबों का संग बुनियाद रखा। 7 तरक्याती मनसूबों पर 5 अरब से ज्यादा लागत आएगी। THK अस्पताल भारती की 60 बेड तक अपग्रेडेशन की जाएगी। भारतीय अस्पताल की अपग्रेडेशन पर 32 करोड़ 35 लाख लागत आएगी। कोही सुलेमान में 11 करोड़ से सिविल वेटरनरी डिस्पेंसरियां कायम की जाएंगी। BMP चेक पोस्ट और थानों के मनसूबों का संग बुनियाद रखा। 7BMP चेक पोस्ट और थाना 12 करोड़ लागत से तामीर होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का भारती का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने भारती में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कबायली नुमाइंदीन से मुलाकातें की और उनसे खिताब भी किया। CM उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं। बलोच लेवी और BMP में भर्तियां की जा रही हैं। कोही सुलेमान में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। तरक्याती कामों से मकामी लोगों को तमाम सहूलियात मुयस्सर आएंगी। आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह कुल तरक्की भी कुल मसाइल हल हों और इंशाअल्लाह कुल वसाइल मैसर हों। इंशाअल्लाह शेख भैया तकरीबन 1.5 लाख नौकरी हुकूमत पंजाब दी हैं और हानी भर्ती है सिलसिला शुरू भी दिया और शाह इलाका BMP और बलोचली भी सासेगी कहीं सीट बिल्कुल खत्म भी थी और यहाँ भर्ती है सिलसिला शुरू भी है। महकमा तालीम ने वहाँ भर्ती शुरू भी है। कुल महकमानी ने वहाँ एक कार शुरू भी है। जहाँ तक मशरक खानी गलवा रखना इंडस हाईवे का बलोचिस्तान से तौसा शरीफा मंगलोठा रोडा तो शेर वेगन गुलकी बलवा फाजला का और इनको तो नोखे सड़क मंजूर भी तो और FWI से करता रखनी है। इंशाअल्लाह पंजाब और बलोचिस्तान बराह रास्त मुंसलिक भी रहो। उस्मान बुज़दार की सर्किट हाउस DG खान में खुली कचहरी में खवातीन ने भी CM पंजाब उस्मान बुज़दार को अपने मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार फर्दन खुद शहरियों की नशिस्तों पर गए। वज़ीर आला ने शहरियों से उनके मसाइल पूछे और दरखास्तें भी वसूल की। वज़ीर आला 2 घंटे तक शहरियों के मसाइल सुनते रहे और हल के लिए अहकाम जारी करते रहे। वज़ीर आला ने शहरियों की दरखास्तों पर मुतलका हुकाम को मौका पर हिदायत जारी की हैं। CM पंजाब उस्मान बुज़दार की सर्किट हाउस DG खान में खुली कचहरी में खवातीन ने भी CM पंजाब उस्मान बुज़दार को अपने मसाइल से आगाह किया। CM पंजाब फर्दन तमाम शहरियों के पास गए और उनसे उनके मसाइल पूछे और 2 घंटे तक वो हिदायत भी जारी करते रहे। मुल्तान में तहरीक इंसाफ खवातीन विंग ग्रुपिंग का शिकार हो गई। खवातीन विंग 2 हिस्सों में तकसीम होकर रह गई। खवातीन विंग के दोनों धड़ों का अलग अलग कन्वेंशन एक ग्रुप की क़यादत साबिक सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब रुबीना अख्तर कर रही हैं, जबकि दूसरे ग्रुप की क़यादत कुर्बान फातिमा के पास है। रुबीना अख्तर ने कन्वेंशन मुनक्किद करवाया लेकिन कुर्बान फातिमा को दावत ना दी। कुर्बान फातिमा ने जुमा को अपनी हामी खवातीन का कन्वेंशन बुला लिया। कुर्बान फातिमा ने भी डॉक्टर रुबीना अख्तर को कन्वेंशन में शिरकत की दावत ना दी। महमूद पार्क में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से गैर फाल है। अहमदपुर शर्किया के शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहमदपुर शर्किया का जेर जमीन पानी नहाने के काबिल भी नहीं, जबकि PTI सरकार ने साफ पानी की फराहमी का वादा किया जो आज तक पूरा नहीं किया गया। महमूद पार्क में शहर का मेन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से गैर फाल है। शहरी कहते हैं कि गर्मियों का मौसम आने वाला है, साफ पानी की अशद जरूरत है। पानी क्या नहीं था करे गजान अब्बासी साहब ने बढ़वाया दही को गौर करें खुलवावें उनके बाद इतना खर्चा भी थिया लेकिन ये प्लांट बंद है। मौजूदा हुकूमत के फंड से 22 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मंजूर कराए गए। कुछ तो मौके पर फॉल कर दिए गए मगर चंद अभी भी गैर फॉल हैं। शहरियों ने MPA शहजादा गज़ैन खान अब्बासी से प्लांट फॉल कराने की अपील की है। मौजूदा वक्त की अहम जरूरत साफ पानी है। साफ पानी के हसूल का शहरियों ने मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, अहमदपुर शर्किया।
بورےوالا میں میپکو کی نجکاری کے خلاف ہائیڈرو پاور یونین کی ہڑتال، ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی کر کے میپکو کمپلیکس میں دھرنا دے دیا۔ میپکو ملازمین کی نجکاری کے خلاف شدید نعرے بازی، یونین لیڈر کا کہنا ہے کہ نجکاری کسی صورت قبول نہیں کریں گے، حکومت خالی اسامیوں پر ملازمین کو بھرتی کرے۔ بورےوالا میں میپکو کی نجکاری کے خلاف ہائیڈرو پاور یونین کی ہڑتال جاری ہے، ملازمین نے دفاتر کی تالہ بندی کر کے میپکو کمپلیکس میں دھرنا دے دیا ہے۔ سلطان میپکو انتظامیہ کے 2 افسران اور 2 ملازمین کو سزائیں ہوئی ہیں۔ ڈپٹی مینیجر میپکو محمد عمیر قاسم پر الزامات ثابت ہونے پر سالانہ انکریمنٹ روک دیا گیا۔ عمیر قاسم مظفر گڑھ ڈویژن تعیناتی کے دوران بننے والے کیس میں قصوروار پائے گئے۔ میپکو فاضل پور کے لائن سپرنٹینڈنٹ سید افتخار 2 مختلف کیسز میں قصوروار ثابت ہوئے۔ میپکو نے سید افتخار کی 2 سال کے لیے سالانہ ترقی روک دی، تیسرے کیس میں 1 سال کے لیے سالانہ انکریمنٹ روک دیا گیا۔ چوک سرور شہید ٹی ایچ کے اسپتال میں بجلی چوری ہونے لگی ہے۔ اسپتال کے رہائشی کوارٹرز میں بجلی کی ڈائریکٹ سپلائی جاری ہے۔ وابڈا کے اہلکار اسپتال انتظامیہ سے مل کر بجلی چوری کروانے میں ملوث ہیں۔ وابڈا کے افسران بجلی چوری رکوانے میں ناکام پائے گئے۔ عدم ادائیگی کے باعث کچھ میٹر کاٹے گئے ہیں۔ ایم ایس سے انجم کا ایسا بتانا ہے میٹر کاٹنے کے باعث ڈائریکٹ سپلائی لگانی پڑی ہے۔ ایم ایس کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ چوک سرور شہید ٹی ایچ کے اسپتال میں بجلی چوری ہونے لگی۔ اسپتال کے رہائشی کوارٹرز میں بجلی کے ڈائریکٹ سپلائی جاری ہے۔ وابڈا کے اہلکار اسپتال انتظامیہ سے مل کر بجلی چوری کرانے میں ملوث ہیں۔ وابڈا کے افسران بجلی چوری رکوانے میں ناکام رہے۔ عدم ادائیگی کے باعث کچھ میٹر کاٹے گئے ہیں۔ میٹر کاٹنے کے باعث ڈائریکٹ سپلائی لگائی گئی ہے، ایسا ایم ایس کا بتانا ہے۔ چوک سرور شہید ٹی ایچ کے اسپتال میں بجلی چوری ہونے لگی ہے۔ کچھ میٹر کاٹے جانے کے سبب جو ہے وہ ڈائریکٹ سپلائی لگائی گئی ہے۔ ایم ایس زیانجم کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ ڈی پی او عبدالرؤف بابر کی سرکل دنیا پور کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میٹنگ کے اندر ڈی ایس پی دنیا پور، اعجاز پسوان، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی ہے۔ تھانوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی پی او عبدالرؤف بابر کا کہنا تھا کہ سنگین مقدمات کی تفتیش کو اولین ترجیح پر حل کریں گے۔ عدم گرفتار ملزمان اور اشتہاروں کی گرفتاری کا مقدمات کا بروقت اندراج انصاف کی فراہمی کی ابتدا ہے، ڈی پی او عبدالرؤف بابر کا ایسا کہنا ہے۔ ڈی پی او عبدالرؤف بابر کی سرکل دنیا پور کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ، ڈی ایس پی دنیا پور، اعجاز مسوان، ایس ایچ اوز اور تفتیشی افسران نے شرکت کی۔ ملتان میں صحت دشمنوں کی شامت آ گئی۔ کنٹونمنٹ بورڈ فوڈ ٹیم کا کینٹ بازار میں چھاپا، ناقص صفائی اور مضر صحت اشیاء فروخت کرنے پر کئی دکانیں سیل کر دی۔ سی ای او کینٹونمنٹ بورڈ چودھری بابر حسین کی ہدایت پر ملتان کینٹونمنٹ بورڈ کی فوڈ ٹیم ان ایکشن صحت دشمن عناصر کے خلاف کینٹ بازار میں اچانک چھاپے مارے گئے۔ انچارج محمد ناصر کی سربراہی میں فوڈ یونٹ کی جانب سے اشیاء خوردونوش کی متعدد دکانوں کو چیک کیا گیا۔ سویٹس والوں کو چیک کیا، اس میں صفائی کا بڑا ناقص انتظام ہے اور انہوں نے اپرن اور ہیڈ کور وغیرہ کوئی استعمال نہیں کر رہے ہیں اور بہت زیادہ گندگی ہے اور اس میں کوئی صفائی کا انتظام صحیح نہیں ہے۔ فریج جو ہے بہت گندی ہے اور وہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، تو لہٰذا ان کے خلاف ہم آج کارروائی کر رہے ہیں اور ان کو سخت جرمانے کریں گے۔ ناقص صفائی، مضر صحت خوراک فروخت کرنے پر کئی دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ ملتان کینٹ بازار میں فوڈ یونٹ نے جدید کسر شیری کو ناقص اشیاء فروخت کرنے پر سیل کر دیا، جبکہ دل میر فوڈ اور عبد المجید فوڈ کو غیر معیاری خوراک تیار کرنے اور ناقص صفائی پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ فوڈ ٹیم کی جانب سے دی گئی ہدایات پر آئندہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ جس طرح سے مارکیٹ کے حالات چل رہے ہوتے ہیں ہم اتنا ہی بناتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لمیٹڈ چیزیں بنی ہوئی ہیں، انشاءاللہ بہتری کی طرف ہی جا رہے ہیں اور جس طرح سے کینٹ بورڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ بہتر سے بہترین ہی کریں گے۔ فوڈ یونٹ کی جانب سے متعدد اشیاء کے سیمپلز لیبارٹری بھجوا دیے گئے۔ رپورٹ آنے کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ملتان کے کینٹ بازار کے اندر ناقص خوراک لوگوں کو کھلانے والے ایسے فوڈ آئٹمز بنانے والے کارخانوں پر کینٹونمنٹ بورڈ کی فوڈ ٹیم نے اچانک چھاپا مارا اور یہاں پر
لیے گئے سیمپل سے ابھی تک یہی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لوگوں کو کینٹ بازار کے اندر ناقص خوراک کھلائی جا رہی تھی، جس کے خلاف اب کارروائی ہوگی۔ کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ محسن ملک، ملتان۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال کی سربراہی میں اجلاس ہوا، 100% شہریوں کو کورونا ویکسین لگانے کا ہدف دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی محکمہ صحت کو ڈور ٹو ڈور مہم تیز کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ ڈی سی کا کہنا تھا کہ کم شرح والے علاقوں میں ٹیمیں بھجوائی جائیں۔ مزید جانے کے ندیم مغل سے ندیم بتائیے گا۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر ویکسینیشن کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ڈپٹی کمشنر خانیوال سلمان خان لودھی نے اس کا جائزہ لیا ہے۔ محکمہ صحت کے افسران نے میٹنگ میں شرکت کی ہے، تو مزید ہم بات کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، گھر گھر محکمہ صحت کی ٹیمیں جا کے ویکسینیشن کر رہی ہیں، آپ نے جائزہ میٹنگ لی ہے، تو کیا تفصیلات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈ 2 کیمپین کا کل سے آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا فرسٹ فیز یکم سے 14 فروری تک ہوگا، اور ہماری کوشش ہے کہ گھر گھر جا کے تمام ان ویکسینیٹڈ لوگوں کو ویکسینیشن لگائی جائے کووڈ کی۔ اس میں ہماری جو فرسٹ ڈوز ہے اس میں ہم تقریباً 75% پہ کھڑے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ 90% آبادی جو ہے ضلع کی، اس کو ہماری ایلیجبل پاپولیشن 21,22,000 کے قریب بنتی ہے، اس کا 90% جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کیمپین کے دوران ان کو ویکسینیٹ کیا جائے فرسٹ ڈوز۔ اور سیکنڈ ڈوز جو ہے وہ ہمارا آلریڈی ہم 63% پہ کھڑے ہیں، تو ہم 70% منیمم ہم نے وہ جو ٹارگٹ ہمیں ملا ہے پاپولیشن کا، 70% آف دا ایلیجبل پاپولیشن، ان کو ہم ویکسینیٹ کریں گے۔ اس میں میری آپ کے توسط سے گزارش ہوگی ہمارے ضلع کے تمام رہنے والے جو ہیں کہ وہ ویکسینیشن کروائیں۔ یہ بالکل سیف ہے۔ ہماری ٹیمیں جو آپ کے گھر آ رہی ہیں وہ اسکلڈ ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور جتنے بھی 12 سال سے اوپر لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ویکسینیشن لگوائیں۔ جی، تمام لوگ ویکسینیشن لگوائیں اور تعاون کریں۔ ڈپٹی کمشنر خانیوال شہریوں سے اس حوالے سے اپیل بھی کر رہے ہیں۔ جی ندیم مغل، آپ کا شکریہ۔ لیا میں ڈی سی شہباز حسین کی سربراہی میں ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈی پی او ڈاکٹر ندا عمر اور اے ڈی سی آر اشفاق سیال بھی شریک ہوئے ہیں۔ زاہد سرفراز سے جانے کے زاہد بتائیے۔ جی بالکل جی، ڈپٹی کمشنر لیا شہباز حسین کی زیر صدارت آج جو ہے ضلعی امن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر ڈی پی او لیا ڈاکٹر ندا عمر چٹھا، اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اشفاق حسین سیال، صدر انجمن تاجران ملک مظفر اقبال دھول سمیت ضلعی امن کمیٹی کے ممبران ہیں، جن کے اندر مختلف جو اقلیتی ممبران ہیں وہ بھی یہاں پر شریک ہوئے، اور امن کے حوالے سے یہاں پر مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہیں گے سر آج کی میٹنگ والے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں آج ہماری ضلعی امن کمیٹی کے تمام علماء کرام، دیگر شعبہ جات سے منعقد جو بھی ہمارے انجمن تاجران ہیں، اور دوسری اس میٹنگ میں انٹرفیز ہارمنی کے بھی تمام لوگ یہاں پہ تشریف لائے، اور آج ضلع لیا کے امن کے حوالے سے بڑی ہی ایک تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوئی، اور یہاں کے لوگوں نے جو جس انداز سے اپنے شہر کے امن و امان کو مینٹین رکھا ہوا ہے، اور جو یقین دہانی آج کی اس میٹنگ میں سارے دوستوں نے مل کر مشاورت کے ساتھ ہم نے جو آگے مل کر چلنا ہے، اس حوالے سے میں تمام علماء کرام کا مشکور ہوں، اور تمام ضلعی امن کمیٹی کا اور انٹرفیز ہارمنی کمیٹی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے، اور ہم بھی ان کے ساتھ مل کر مشاورت سے لیا کے امن اور سکون کے لیے انشاءاللہ اپنی پوری توانائیاں جو صرف کریں گے۔ بیٹا صاحب، آپ کیا کہیں گے جو مختلف تجاویز زیر غور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت اچھا جو ہے فورم ہم پرووائڈ کیا ڈی سی صاحب نے، جس میں سارے بین المذاہب کمیٹی کے ممبران تھے، انجمن تاجران تھے، جس میں ہم نے کافی انفرادی اور اجتماعی مسائل جو ان کے علاقے سے ریلیٹڈ تھے اس پہ ڈسکس کیا، اور جس بھرپور رواداری کے ساتھ ایک ہسٹری ہے لیا کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ہم سب کی ڈائریکشن ایک ہے، اور اکٹھے ہو کے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ یہ اسی طرح امن و امان جو ہے وہ اسی طرح اس لیا شہر میں قائم رہے۔ بالکل، تمام ممبران اس بات پر عزم کا اظہار کیا کہ ضلع لیا کے امن مثالی امن کو برقرار رکھنے کے تمام اقدامات کیے جائیں۔ ظاہر سرفراز، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لوکل گورنمنٹ نے نادرا کی مدد سے آن لائن سول سرٹیفکیٹ کا اجرا کر دیا۔ ملتان کے مختلف یونین کونسلوں میں باقاعدہ آن لائن سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ ملتان ڈویژن میں سول سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے آن لائن سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ پیر کالونی، شاداب کالونی سمیت مختلف یونین کونسلوں میں آن لائن سسٹم کا آغاز ہو گیا۔ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ فاروق ڈوگر کا کہنا تھا کہ پنجاب میں پہلی بار آن لائن سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔ اس اقدام سے بوگس سرٹیفکیٹ نہیں بن سکیں گے۔ اب کسی فرد کی سرٹیفکیٹ کا اندراج صرف ایک بار ہوگا۔ ہوتی ہیں جس میں آپ کی پیدائش ہے، موت ہے، اور اس کے بعد آپ کی خدا نخواستہ ڈائیورس اور میرج ہے،
تو اس کے حوالے سے یہ ہم نے آن لائن کروایا ہے جی. اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا ایک مین سرور ہوتا تھا اور اب کسی بھی جگہ پر اگر آپ ملتان میں بیٹھے ہیں تو ملتان سے بھی آپ نے انٹری کروا لی, اس کے بعد لودھنا چلے گئے, لودھنا بھی آپ نے جا کر انٹری کروا لی. اب ایسا نہیں ہوگا جی. فاروق ڈوگر کا مزید کہنا تھا کہ یو سی سیکٹریز کو ٹریننگ دی جا رہی ہے جبکہ مختلف یونین کونسلوں میں ڈیوائسز بھی جاری کی جائیں گی. آن لائن سسٹم کے تحت شہری اپنے اندراج کی تمام معلومات لے سکیں گے. پہلے ایک چانس ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی یو سی سے جا کر اپنا ڈائیورس سرٹیفکیٹ یا برتھ سرٹیفکیٹ یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ یا میرج سرٹیفکیٹ آپ ایشو کروا لیتے تھے, اور 2-3 یو سی سے بھی آپ بعض اوقات جو مینولی جیسے فراڈ اکثر ہوتے تھے, تو اب ایسا نہیں ہوگا. اب آپ نے جب ایک دفعہ ڈیٹا اپلوڈ کیا تو وہ اب کسی بھی جگہ پر ایک ہی دفعہ ہوگا, بار بار آپ اس کو. ملتان کی دیگر یونین کونسلوں میں بھی آن لائن سسٹم جلد متعارف کروایا جائے گا. کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ امجد ملک, ملتان. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی تونسا شریف آمد ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تونسا میں پناہ گاہ کا دورہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پناہ گاہ میں سہولیات کا جائزہ بھی لیا ہے. وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں موجود لوگوں سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں عوام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے. ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے بریفنگ بھی دی ہے. پناہ گاہ کی تعمیر پر 6 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ ہوئی. پناہ گاہ میں 200 افراد کی گنجائش ہے. بریفنگ میں ایسا بتایا گیا ہے. سی ایم پنجاب سردار عثمان بزدار کی تونسا شریف آمد ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے تونسا میں پناہ گاہ کا دورہ بھی کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پناہ گاہ میں سہولیات کا جائزہ لیا ہے. وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں موجود لوگوں سے ملاقات کی ہے. وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں عوام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا ہے. ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک نے بریفنگ دی. پناہ گاہ کی تعمیر پر 6 کروڑ سے زائد رقم خرچ ہوئی. پناہ گاہ میں 200 افراد کی گنجائش موجود ہے. ادھر ملتان آرٹس کونسل میں ٹیلنٹ ہنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. 6 مختلف اقسام کے مقابلے ہوئیں گے. امیدوار آن لائن بھی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. 16 سے 40 سال کے افراد حصہ لیں گے. اب جنوبی پنجاب کے لوگ اپنے ہنر کو آزمائیں گے. ٹیلنٹ ہنٹ میں موسیقی، دستکاری، فائن آرٹس، تخلیقی ادب، تھیٹر اور ثقافتی رقص کے مقابلے ہوں گے. تمام جو لوگ ہیں مطلب چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں چاہے وہ انڈیپینڈنٹلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، 16 سے 40 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اور لوک رقص کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. رجسٹریشن کا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے فیس بک پیج پہ ملتان آرٹس کونسل کے اس کا آن لائن اپلائی کرنے کے لیے بھی اس کا لنک دیا ہوا ہے، اس کا فارم بھی دیا ہوا ہے. 4 ڈسٹرکٹس میں جو ہیں وہ ہم نے مختلف پوائنٹس پہ اس کے رجسٹریشن فارم رکھوا دیے ہیں. اسسٹنٹ ڈائریکٹر زاہد اقبال نے روحی کو بتایا کہ امیدوار آن لائن بھی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. دیے گئے نمبر پر اپنے قوائف بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں. 16 سے 40 سال کے افراد اس میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ ثقافتی رقص کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں. یہ مقابلے 3 فروری سے شروع ہو رہے ہیں وہاڑی میں، اس کے بعد پھر لودھنا، خانیوال اور اس کے بعد ملتان میں ہوں گے. ہر کیٹیگری کے جو ٹاپ 3 پوزیشن ہولڈرز ہوں گے وہ ہر ڈویژن کے وہ پھر ڈویژنل لیول پہ آ کے پرفارم کریں گے، اور ڈویژنل لیول کا جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوگا وہ پھر اس کے بعد پروونشل لیول پہ. ان کے لیے انعامات بھی رکھے گئے ہیں. زاہد اقبال کا مزید کہنا تھا کہ ٹیلنٹ ہنٹ کا انعقاد اچھا فیصلہ ہے. جیتنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے. مقابلے تحصیل، ضلع اور صوبائی سطح پر منعقد کیے جائیں گے. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان. پی سی بی ویمن ونگ اور ساؤتھ پنجاب کرکٹ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام خواتین کھلاڑیوں کے لیے ایک روزہ کرکٹ ٹرائل کا انعقاد ہوا. ٹرائلز کوچ سابق بالر پاکستان کرکٹ ٹیم رسماویہ اقبال کہتی ہیں کہ ٹرائل سے پورا اسکواڈ نکالا جائے گا جو جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرے گا. ان کا مزید کا کہنا تھا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ٹرائلز لیے گئے ہیں اور بڑے زبردست ٹرائل ہوئے ہیں. 100 سے زیادہ لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور کافی ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا ہے. یہاں ٹرائلز کرانے کا مقصد یہ تھا کہ وومن لیگ سٹارٹ ہو رہی ہے ملتان میں جو ساؤتھ پنجاب کو ریپرزینٹ کرے گی، اور وہاں پہ 4 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کریں گی، بہاولپور کی، ملتان کی، ڈی جی خان کی اور ساہیوال کی. ان میں سے لڑکیوں کی ہم سلیکشن کریں گے 15 گرلز کی، اور وہ پارٹیسپیٹ کریں گی لاہور میں جو میچ ہوگا سندھ کے ساتھ. تو یہ ٹورنامنٹ کرانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ساؤتھ کو یہاں سے زیادہ پروموشن ملے. بہت زیادہ یہاں پہ ٹیلنٹ ہے، لڑکیوں کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں، اس لیے یہاں پہ ٹرائلز رکھے گئے ہیں تاکہ لڑکیاں گراؤنڈ میں آئیں، کرکٹ کھیلیں، نمبر آف پول کا پلیئر بڑھے لڑکیوں کا، تاکہ پاکستان کرکٹ کی جو سلیکشن ہے اس میں ہمیں آسانی ہو. اور اس کے بعد مارچ میں بھی پی سی بی کا پلان ہے پورے پاکستان میں ٹرائلز ارینج کرنے کا. سو آئی ایم ویری ہوپ فل کہ نیو ٹیلنٹ سامنے آئے گا اور پاکستان کو سرو کر سکے.
मुल्तान रेलवे डिवीजन के ज़रिए तमाम क्रिकेट मैच हुए। कैरेज एंड वैगन टाइगर ने लोको लाइन की टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी है। डीएस रेलवे नवीद मुबशर चौधरी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मुल्तान रेलवे डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम रेलवे ग्राउंड में कैरेज एंड वैगन टाइगर्स और लोको लाइन की टीमों के दरमियान कांटेदार मैच खेला गया। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मैदान में मौजूद थी। कैरेज एंड वैगन टाइगर्स ने 10 विकेटों से मैच जीत लिया। डीएस रेलवे मुल्तान डिवीजन नवीद मुबशर चौधरी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। 2 मैकेनिकल के विंग्स के दरमियान मैच था और इसके लिए काफ़ी एम्प्लॉइज़ आए हैं और ये बड़ा खुशाइंद है और इनके स्किल्स और महारत देख के बड़ा ही खुशी हुई कि बड़ा अच्छा बैटिंग और बॉलिंग की इन लोगों ने और फील्डिंग और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। खिलाड़ियों का कहना था कि रेलवे इंतजामिया ने बेहतरीन इवेंट का इनकाद कराया। आइंदा भी ऐसे इवेंट होने चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, लड़कों ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी की और इंशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी होती रहेंगी। जी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं, बड़े अरसे बाद ग्राउंड में आए हैं, एक एक्टिविटी का मौका मिला है। इंशाल्लाह इस तरह के मौके मिलते रहे तो दोबारा से फिर एक्टिव होके फिर परफॉर्मेंस देंगे। हमारे जो बैट्समैन है ताहिर अब्बास, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की। उन्हीं की काविशों की वजह से हम बगैर विकेट खोए जो मैच जीते हैं उसके हमारा सारा जीत का सेहरा उनकी तरफ जाता है। डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर फसाहतुल्लाह बेग, डिविजनल सिग्नल इंजीनियर, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर शाहजहां आलम, एटीओ शौकत अली समेत दीगर अफसरान ने भी मैच देखा। डिविजनल स्पोर्ट्स इंचार्ज मोहम्मद जावेद और TXR अवैस समीद ने ऑर्गेनाइजर के फराइज सर अंजाम दिए। रेलवे ग्राउंड में एक अरसे बाद स्पोर्ट्स का इवेंट इनकाद होने के बाद यही कहा जा रहा है कि आप स्पोर्ट्स के दीगर मैचेस भी यहाँ पर होते रहेंगे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहसिन मुल्तान। स्पोर्ट्स ग्राउंड मुल्तान के जिम्नेशियम में खिलाड़ियों की रौनकें लग गई हैं। बैडमिंटन कोच नौजवानों को एक्सरसाइज और ट्रेनिंग देने में मसरूफ हैं। मजीद जान लेते हैं सुहेब गुरमानी से। जी गुरमानी। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में जिम्नेजियम में इस वक्त मैचेस चल रहे हैं, प्रैक्टिस जारी है और एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ पे प्लेयर्स और काफ़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। खूबसूरत समा है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी और कोच भी हैं, वो सिखा रहे हैं। साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियाँ भी हो रही हैं। एक्टिंग के अपना एक्सरसाइज के साथ साथ और क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें जो है 3 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं? ये बात तो ये है कि जो इधर बैडमिंटन की जो ट्रेनिंग है, पहले तो ये एक्सरसाइज इनकी बहुत ज़रूरी है बैडमिंटन में। आज हमने इनका शेड्यूल एक बनाते हैं कि इनका आज से इनका 3 दिन का शेड्यूल है बड़ा फिटनेस ट्रेनिंग का और 3 दिन का शेड्यूल का इनकी शटल ट्रेनिंग का, क्योंकि इस तरह हमारी अब नेशनल जूनियर आई हुई है 25 से 27 लाहौर में। इस तरह फिर आगे से 1 से लेकर 6 तक नेशनल चैम्पियनशिप सीनियर्स की है, तो उनकी तैयारियों में ही हम ये बैडमिंटन की ट्रेनिंग स्टार्ट है हमारी, तो ये सारा स्टार्ट है बड़ा। नेशनल चैम्पियनशिप भी आ रही है और बाकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और भी आ रही हैं। मजीद तैयारी कैसी है आप लोगों की, कैसी तैयारी हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। हाफिज़ अनीस खान हमारे कोच हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अभी इन्होंने जो कैंप लगा दिया है हमारे नेशनल के लिए वो हम खेलने जाएंगे और इंशाल्लाह मुल्तान का नाम रोशन करेंगे। सुहेब गोरमानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रोही स्टूडियो